अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल मीम से मोहब्बत, जिसकी ये है एपिसोड नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड नंबर 1 अच्छा लगा होगा, तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये माहम कहाँ मर गई है? महानूर एड़ियाँ उठा उठाकर इधर उधर देख रही थी। उसने माहम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि माहम का मोबाइल उसकी छोटी बहन मोमिना के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने मुबशिर का घुटना एक चुनरी से बांधा हुआ था। सब रस्मों में मासूमा और मदीहा पेश पेश थी। मुजम्मिल हॉल में दाखिल हुआ तो मायरा उसकी तरफ लपकी। मुजम्मिल भाई, ये रस्में तो हमें कंगाल कर देंगी। मायरा ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुनाया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मिल ने कान में हौले से पूछा। मायरा ने मदीहा की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रेड चोली पहनी है और सर पर जूड़ा बनाया हुआ है। लड़कियों, दूध पिलाई की तरह 10,000 पर राजी मत हो जाना। इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। मदीहा ने अपना इरादा बताया था। मुजम्मिल लड़कियों की तरफ चला गया। वो सब शोर मचा रही थी। 20,000, 20,000। मुजम्मिल ने हौले से चलते चलते मदीहा के कान में कहा। हुस्न की मलिका, रुपए मांगती अच्छी नहीं लगती। मदीहा ने सुना तो उसका चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़कर बोल पड़ा। मदीहा को बार बार मुजम्मिल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर किया ही था, साथ साथ मदीहा की जुबान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मुजम्मिल पर ही मरकूज थी और वह जुबान का काम आंखों से ही ले रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदान जंग में दुश्मन फौज की रानी को कत्ल कर देता है। अब मुजम्मिल मुबशिर के पास खड़ा था। उसने सब लड़कियों की तरफ एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखें जी, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, अखलाक की जगह बदअखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने मुबशिर को मोहब्बत से ख़रीद लिया है। उसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हर बाराती इस उल्फत को सारी ज़िंदगी याद रखेगा। आपके खलूस, आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की कीमत तो अदा नहीं की जा सकती। हम तो मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकते। क्यों मिस, मैंने ठीक कहा ना? मुजम्मिल ने उंगली के इशारे से तकरीर के आखिर में मदीहा को एक बार फिर मुखातिब किया था। मदीहा पर यह दूसरी ज़रब लगी। रानी के गरूर को तारीफ की तलवार ने ख्यालों की वादी में अब्दी नींद सुला दिया था। जी जी, आप सुर्ख चोली वाली। मुजम्मिल ने कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दिया था। माहम भी हॉल में दबे पांव आकर महानूर की बगल में खड़ी हो गई थी। मदीहा गुमसुम आगे बढ़ी और अपनी सहेलियों को पीछे हटाती मुबशिर के कदमों में बैठ गई। फिर वो चुनरी खोलकर खड़ी हो गई, बिल्कुल मुजम्मिल के सामने, और वो चुनरी मुजम्मिल को ऐसे पेश की जैसे हथियार डाले जाते हैं। चुनरी देते हुए मदीहा ने जानबूझकर मुजम्मिल के हाथ को मस किया। दोनों के हाथों के ऊपर चुनरी थी, इसीलिए किसी के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता मदीहा का ये यू टर्न सब ने देखा भी और नोट भी किया। खबीस, मासूमा ने दांत पीसते हुए मुंह में कहा था। शैतान ना हो तो, एक कोने से दुल्हन की सहेली बोली। महानूर ने इस मंजर से नज़र हटाई तो अपने बगल में माहम को पाया। उसने सारी कहानी पर तबसरा करने की बजाय खाली उसी सीन पर अपनी राय दी। तेरी होने वाली ननंद को मेरे रिलेटिव ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। महानूर के पूरे जुमले में सिर्फ माहम को तेरी होने वाली नंद याद रहा। माहम मोहब्बत की महराज का रास्ता छोड़कर महराज के गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी, जिसकी मंजिल मदीहा का बड़ा भाई चौधरी माजिद था। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। मसरत ने खुशी के साथ मुबशिर के हक में फैसला दिया था। अब वो अपने पिया घर जा रही थी। इस दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मुजम्मिल ने मायरा को बताया कि वो हॉल ही में जगह देखकर नमाज अदा करके आता है। जब वो नमाज से फरागत के बाद लौट रहा था, उसी लम्हे माहम अपनी सहेली महानूर की कलाई थामे वॉशरूम से निकल रही थी। वो जल्द अज जल्द रुखसती वाली जगह पहुंचना चाहती थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए वो मुजम्मिल से टकरा गई। माहम आगे थी और महानूर पीछे। माहम ज़मीन पर गिर जाती अगर मुजम्मिल उसे थाम न लेता। वो गिरने से तो बच गई थी, लेकिन उसके दाएं हाथ की सारी हरी चूड़ियाँ
ٹوٹ گئی تھیں، جس کی وجہ سے کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئیں۔ ماہنور نے فوراً اپنا موبائل نکالا۔ ماہم مزمل کے بہت قریب تھی۔ ماہنور انہیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ماہنور ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا تھا جیسے تم مجھے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو، وہ باتیں بعد میں ماہنور انصاری ہوں اور یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو ماہنور کی باتیں سن کر ہوش آیا تھا کہ وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی ہری فراک اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور شرماتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتی ہوئی ماہم کو جاتے ہوئے دیکھا دور تک، پھر اس نے ان ٹوٹی چوڑیوں کے اٹھا کر انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا؟ مدیحہ نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ معصومہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، مدیحہ نے بے تابی سے جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ وہ رہا، ارے یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ معصومہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو، وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ دلہن کی؟ اس کی خود کی کار ہے۔ اس کی خود کی کار ہے، مدیحہ نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں ہاں اپنی کار کی طرف ہی جا رہا ہے، تم یہاں سے تو چلو۔ دولہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ منظورہ بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور مبارک علی وائٹ مرسڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا تھا۔ مائرہ اور مبارک علی باہر کھڑے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، مبارک نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا تو اسی لمحے سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے اسے ماہم کھڑی نظر آئی، جس کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا، جس پر خراشیں آئی تھیں۔ ماہم کی بلوری آنکھیں اداس تھیں، اس کے برعکس مدیحہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ماہنور نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر مدیحہ پر نظر ڈالی اور آخر میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار ماہنور کے پاس سے گزر گئی تھی۔ مزمل بیگ ایک بڑا بزنس مین اور ممتاز بیگم کا پوتا، جو خاندانی رئیس خاتون تھی۔ مرید حسنین خاص ملازم تھا، جس نے ممتاز بیگم کے لیے چلائی ہوئی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے مرید حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور 2 بچوں مبشر اور مائرہ کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے علاوہ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے، اسی لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے ہی اٹھایا تھا۔ مرید حسین اور منظورہ بی بی آپس میں چچا زاد بھی تھے۔ منظورہ بی بی کا میکہ اور سسرال معراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ مبشر اور مسرت آپس میں خالہ زاد تھے، جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے کر دی گئی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مبشر گونگا اور بہرا ہے۔ مبشر دیکھنے میں حسین و جمیل تھا، اس کی نسبت مسرت عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ چند سال بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی، جب مسرت کے گھر والوں کو مبشر کی معذوری کا علم ہوا تھا۔ مسرت اور مبشر نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہی تھے کہ انہی دنوں معراج کے گاؤں میں ایک شادی کی تقریب میں مسرت نے مبشر کو دیکھا۔ مسرت نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر سے ہی شادی کرے گی۔ مسرت کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس مبشر کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ منظورہ جب بھی معراج کے جاتی، وہ اپنی شاہانہ زندگی کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ مسرت کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بارات میں کوئی زیادہ افراد نہیں تھے۔ منظورہ کی ساری رشتہ داری معراج کے گاؤں میں ہی تھی، اسی لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جنہیں مبشر نے ہی دعوت دی تھی۔ مائرہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس کے باعث اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت نہیں دی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے۔ 2 سیکیورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے 1 ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام منظورہ کے ذمے تھے اور مائرہ مزمل کا خیال رکھتی۔
کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان مینا، مزمل نے بزنس فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ مائرہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی اور چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے فائل پڑھ رہا تھا۔ کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ شکریہ مینا، اس نے مائرہ کو دیکھے بغیر ہی کہا۔ بھائی بیٹھ جاؤں؟ مائرہ ہولے سے بولی۔ کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں بولا۔ نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، مائرہ نے رک رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ؟ کیوں؟ آپ میرے کہنے پر بارات کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے پتا ہے آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے اور زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے تو آج محفل ہی لوٹ لی۔ مائرہ کرسی پر بیٹھی نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ محفل؟ کب؟ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب آپ نے دیکھیے جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا، پھر مدیحہ کو مس کہا۔ میں نا، بے وقوف تنقید کے بجائے تعریف سے مرتا ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ تم میٹرک نہیں پاس کر سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ معصومہ اپنی سہیلی مدیحہ کو موبائل پر کھری کھری سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا، مدیحہ کھوئی ہوئی بولی۔ کانے کو بھی کانا کہو نا تو وہ برا مان جاتا ہے۔ اس نے تمہیں الو بنایا تھا ملکہ عالیہ، معصومہ نے بڑی شائستگی سے سچائی بتائی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مدیحہ نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہو ہی جاتی ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو، کہاں وہ اور کہاں تم۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین میرے نام ہے۔ مدیحہ نے لگے ہاتھ اپنی صورت، قابلیت اور حیثیت بیان کر دی۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟ مدیحہ نے خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگھار کیا تھا تم نے۔ 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا بھی سمجھو کہ بی اے کے برابر ہے۔ جہاں تک 2 مربوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔ فون بند کرو، لگتا ہے ابا اور لالا ماجد ملک واپس آ گئے ہیں۔ مدیحہ نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ مبشر خوشی سے جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مسرت دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مبشر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور آ کر مسرت کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مبشر نے دلکش مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مبشر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے سے ایک جیولری باکس نکالا اور کھول کر مسرت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لاکٹ پر انگلش میں مسرت لکھا ہوا تھا۔ مزمل صاحب نے خرید کر دیا ہے، مسرت نے دھیمی اور سہمی آواز میں ہاتھ کے اشاروں سے رک رک کر پوچھا۔ مبشر کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ خود خریدا ہے، تمہارے لیے، مبشر نے ہاتھوں کے اشارے سے بڑے فخر سے بتایا۔ کتنے تولے کا ہے؟ مسرت نے حیرت بھری نگاہوں سے ہار پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 تولے کا، مبشر نے ہاتھ کے اشاروں کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو ہوا میں لہرا کر کہا کہ کہیں مسرت مغالطے میں ہی نہ رہ جائے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ مسرت نے اشاروں میں دھیمی آواز میں پوچھا۔ مبشر دیکھ کر مسکرایا اور اشارے سے سمجھانے لگا۔ فیکٹری میں کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکلی ہے۔ کمیٹی کتنے کی تھی؟ مسرت اس بار بغیر اشاروں کے ہی بول پڑی۔ مبشر کو بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر باکس سے وہ لاکٹ نکالا اور مسرت کے گلے میں پہنا دیا۔ پھر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھا جس پر کھانے کی بہت سی اشیاء موجود تھی۔
اس نے 2 گلاسوں میں گرم دودھ ڈالا جو خشک میوہ جات سے لبریز تھا۔ مسرت کا رہا سہا خوف دور ہو گیا۔ مبشر بھی پر اعتماد تھا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے گلاس میز پر رکھا، پھر اشارے سے پوچھا اور کچھ کھاؤ گی؟ اس نے مٹھائی کی طرف اشارہ کیا۔ مبشر نے مٹھائی کی پلیٹ مسرت کے آگے رکھ دی۔ اس نے ایک گلاب جامن اٹھا کر مبشر کے منہ میں ڈالا۔ مبشر نے آدھا گلاب جامن کھایا، باقی مسرت نے کھایا۔ مبشر اٹھا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ ابھی بتی بجھنے ہی لگی تھی کہ مسرت کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے تکیے کے پاس سے موبائل اٹھایا۔ اس پر مدیحہ کا نام روشن تھا۔ مسرت نے غصے سے اپنا موبائل آف کر دیا۔ موبائل کی بیل مسلسل گونج رہی تھی۔ ماہم نے جائے نماز طے کی اور بیڈ پر پڑا موبائل اٹھا لیا۔ مہنور کی کال تھی۔ تم ابھی تک نہیں سوئی ہو؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہی کہہ دیا۔ نو۔ کیوں؟ مجتبیٰ کی کال تھی مانچسٹر سے۔ مہنور نے رومانٹک انداز میں اپنی لٹ کو بل دیتے ہوئے جاگنے کی وجہ بتائی۔ کب سے فون کر رہی ہوں؟ ویئر آر یو؟ میں نماز ادا کر رہی تھی۔ مہنور، تم بھی حد کرتی ہو۔ ایک دفعہ کال ریسیو نہیں کی تو سمجھو کچھ مصروفیت ہوگی۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ تم نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ مہنور نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کون سا زخم؟ جو چوڑیاں ٹوٹنے سے تمہاری کلائی پر ہوا تھا؟ معمولی سی خراشیں ہیں، زخم تو نہیں ہے۔ ماہم نے کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں بعد میں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ارے جاؤ، گھاؤ بن جاتی ہیں تو بننے دو، ماہم نے بے پرواہی سے کہا۔ تصویریں دیکھی ہیں تم نے جو میں نے واٹس ایپ کی تھی؟ مہنور نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں تو؟ دیکھو، جلدی دیکھو، مہنور نے زور دے کر کہا۔ چند منٹ موبائل کے دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ماہم موبائل پر اپنی اور مزمل کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور مہنور خیال کی آنکھوں سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ مہنور کی آواز سے ماہم تصویروں سے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مہنور، ابھی یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو، ماہم نے سختی سے مہنور کو حکم دیا تھا۔ تمہیں بھیجنے کے بعد سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا، مجتبیٰ کی قسم۔ مہنور نے سنجیدگی سے خود ہی مجتبیٰ کی قسم بھی اٹھا لی۔ ماہم کو پتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ تمہیں مزمل بیگ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ چل جھوٹی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا، پھر لمحہ بھر سوچا اور کہنے لگی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفٹر آل تم سے سینئر ہوں، ایک عدد فیانسے کی مالک ہوں۔ منگنی تو میری بھی ہو چکی ہے، پھر تم سینئر کیسے ہوئی؟ مہنور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہم کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت فرق ہے مائی ڈیئر ماہم، میں نے محبت کا کھیل کھیل کر مجتبیٰ کو جیتا ہے، جبکہ تمہارے گلے میں چودھری ماجد کا گولڈ میڈل بغیر تمہاری مرضی کے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ اوکے بائے۔ مہنور نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چودھری ماجد، ماہم نے اداسی کے عالم میں خود کلامی کی۔ چودھری ماجد، آج میں نے تمہاری منگ کو دیکھا، ملنگا نے نشے سے جھومتے ہوئے بتایا۔ مٹھو نے سنا تو وہ ہنس دیا اور ہنستے ہنستے کہنے لگا، منگ اور بھرجائی میں فرق ہوتا ہے پگلے، میں نے آج چودھری کی منگ کو نہیں اپنی بھرجائی کو دیکھا ہے۔ اوئے، تم دونوں کیا بک رہے ہو؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑا، ماجد نے شراب گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چودھری ماجد اور اس کی دوست ملنگا اور مٹھو چودھری ماجد کے ڈیرے پر دسمبر کی سرد رات میں آگ کا الاؤ بھڑکائے شراب اور کباب سے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں سمجھاتا ہوں چودھری، آج تیرے گاؤں کی کسی لڑکی کی بارات اڈے والے شادی ہال میں آئی تھی، وہیں پر سڑک پار کرتے ہوئے تیری منگ کو دیکھا تھا۔ ملنگی نے شراب کا پیک پیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ تو کیا سمجھائے گا ملنگی بادشاہ؟ میں بتاتا ہوں بھرجائی کے بارے میں۔ دیکھ چودھری، تو اپنا جگری یار ہے، تیری منگ تیرے ساتھ جچتی نہیں ہے، وہ ملوک سی اور تو گبرو جوان، یہ جوڑی کچھ جمتی نہیں ہے۔ مٹھو نے کڑوی بات مٹھاس سے کہہ دی۔ ماجد سختی سے بولا، مٹھو بک مت ہوئے،
वो मंग है मेरी, वो भी बचपन से। गुस्सा ना कर चौधरी, तेरे साथ तो कोई अथेरन सोहनी लगेगी, ये छुई मुई सी उस्तानी नहीं। मिट्ठू एक बार फिर बोला था, बगैर किसी झिझक के मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा। ना तो तू ये बता, ये अथरियन आएगी कहाँ से? कल की आ चुकी है, मियाँ चन्नू से। मिट्ठू कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला था। मिट्ठू की बात सुनकर माजिद और मलंगी के कान खड़े हो गए। मिट्ठू, सीधी बात कर। माजिद ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा। ये हुई ना बात, तेरी आंख की लाली, तेरा गुस्सा। ये हुई ना बात, बताता हूँ, हौसला रख। साथ वाले गांव का मेहर मजीद है ना, उनकी बहन है मुंजा, नानके रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा और बड़ी उथरी है भई। मिट्ठू की बातें सुनकर मलंगी और माजिद ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी माजिद, मैंने तो कल ही उसे भरजाई मान लिया था, मिट्ठू ने जल्दी से कह दिया। मिट्ठू, तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं, मलंगी ने कहा था। क्या है मदीहा, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो, मासूमा ने बेजारी से जवाब दिया। 12 ही तो बजे हैं, मदीहा बोली। टाइम मत बताओ, काम बताओ, मासूमा ने जमाई लेते हुए कहा। मदीहा ने अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। किसको? मासूमा आंखें मलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखा जो सो रही थी। मुजम्मिल बेग को और किसे? मदीहा धीमी आवाज में बोल रही थी। उसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है? मासूमा ने खुद कलामी की। हाँ, और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फेसबुक पर बैठी हो। फेसबुक की यारी सरासर बीमारी। मुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई है। मदीहा ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? मासूमा ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे नींद जो नहीं आ रही, मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तोड़ती है। मदीहा ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो क्या? मदीहा ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, उनमें से कोई एक खोलो, तुम्हें फौरन नींद आ जाएगी। मासूमा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया, फिर इर्द गिर्द देखा, सब सो रहे थे। उसने लेटते हुए खुद कलामी की। अम्मी सही कहती हैं, मासूमा, बेवकूफ़ सहेली से दुश्मन सहेली बेहतर है। माहम चौधरी, होश के नाखुन लो, बेवकूफ़ों की तरह मत सोचो, ये कभी नहीं हो सकता। मगर माजिद मुझे नहीं पसंद। तो फिर इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार कर दूं? पर अब्बू की ज़ुबान का पास है, लोग क्या कहेंगे? अपने मरहूम बाप की ज़ुबान का भी पास ना रखा। कुछ भी हो जाए, मैं अब्बू की ज़ुबान का पास ज़रूर रखूंगी। माहम बिस्तर पर लेटी अपनी ज़मीर की आवाज़ से खामोशी से हम कलाम थी। कभी ज़मीर की आवाज़ की दलील मजबूत होती और कभी माहम की आवाज़ बेहतरीन दलाइल पेश करती। आवाज़ों की इस जंग में माहम को अपनी मोहब्बत के लुट जाने का डर था। तुम्हारा दिल क्या कहता है? ज़मीर से आवाज़ आई। दिल कहाँ सीधी राह चलते हैं, ये तो दिलदार की तरफ ले जा रहा है। माहम की आवाज़ निकली। उसने लेटे लेटे ही अपने आंसू साफ किए। दिल में किसी के लिए मोहब्बत की नमी हो तो ही आंखों में चमक आती है। चमक जब जज्बात की गरज सह नहीं पाती तो आंखों से बरसने लगती है। ज़मीर ने अपनी हतमी राय दी थी। माहम ने ज़मीर की बात सुनकर गुस्से से लिहाफ हटाया और कमरे की खिड़की खोलकर मस्जिद के जीने की तरफ देखने लगी, जहां मुजम्मिल खड़ा उसे नजर आया था, जिसने एक नज़र माहम पर डाली और वो पीछे हट गई थी। मुजम्मिल को कभी वो खिड़की के पीछे नजर आती और कभी अपनी बाहों में झूलती हुई। मुजम्मिल ने सामने पड़े टेबल पर रुमाल के ऊपर रखी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से एक टुकड़ा उठाया और उसे देखने लगा। एक दफ़ा फिर वो सारा मंजर उसे दिल की आंखों से नजर आ रहा था। वो तंग आकर अपने बेडरूम से निकलकर टेरेस पर चला गया। सामने ही घर का बागीचा था, जिसमें बैरूनी दीवार के साथ साथ सुंबल और सुंदरी के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे।
جن کے پتوں پر بھی اسے ماہم کی ہی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مزمل نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا جس نے ماہم کو تھاما تھا۔ ماہم نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی جہاں خراشیں لگی ہوئی تھیں۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ماہنور کی آواز گونجی۔ وہ کمرے میں آئی، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کلائی پر پٹی لپیٹ لی۔ مزمل بھی اپنے بیڈ روم میں آیا، فریج کھولا، اس میں سے پائن ایپل کا جوس نکال کر پینے لگا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا جوس ختم کر گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دماغ سے آواز آئی، میں بتاتا ہوں، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دل نے جلدی سے اطلاع دی، بکواس بند کرو تم، یہ جھوٹ ہے۔ دماغ نے دل کی بات پر شدید رد عمل دکھایا تھا، پھر سمجھاتے ہوئے بولا، بی پریکٹیکل بیگ صاحب، تم دل کی کسی بات کو سیریس مت لو، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ دل نے سادگی سے اقبال جرم کر لیا۔ شٹ اپ، محبت ہو گئی ہے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیوں بیگ صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ تمہارے ہی الفاظ تھے۔ کیا تمہارا اب بھی محبت پر یقین ہے؟ دماغ نے مضبوط دلائل بیگ صاحب کو پیش کیے تھے۔ مزمل صاحب، میں بتاتا ہوں، آپ کا محبت پر اب بھی یقین ہے، صرف انسانوں سے اٹھ گیا ہے۔ دیکھو برین، تم مزمل صاحب کو ڈسٹرب مت کرو۔ دل نے دماغ کی گھن گرج والی تقریر سننے کے بعد بڑی تحمل مزاجی سے جواب دیا تھا۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے دل اور دماغ کی جرح سن رہا تھا۔ مزمل کو یہ ساری تعویلیں، دلیلیں سننے کے بعد بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پتنگ کی ڈور کی طرح مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اضطراب در اضطراب سی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دماغ اور دل کی یہ جرح کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی تھی۔ مزمل نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ So listeners, this was the end of the میم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 2۔ جلد ملتے ہیں 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔